अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन मोमिनात, यू आर वाचिंग Anamin Arooj Naqvi official and this is me Sayyida Anam Naqvi with my sister Arooj Naqvi। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके पास एक मुख्तसर से मजलिस लिए हुए ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद लिए हुए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा और आपका रिश्ता इस पाकीज़ा ज़िक्र के ज़रिए है। चाहे वीडियो हमारी एक दिन बाद आए, आपको रेगुलर बेसिस पे मिले, टाइमिंग्स मैंने आपको हमेशा बोला कि बेल आइकन प्रेस करें। टाइमिंग्स हमारे डिफ़र कर सकते हैं बट एज़ पर द ओकेजन आज है 28 रजब मुरज्जब का दिन, शब लग चुकी है और हम चाहते हैं कि आपसे वो ज़िक्र बयान हो कि जो कायनात में परवरदिगार को पसंद है, रसूल खुदा को पसंद है, उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सय्यद शुहदा का जिक्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। रजब के इस मुबारक महीने में एक दर्दनाक तारीख़ तो 25 रजब की मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत की और दूसरी दर्दनाक तारीख़ 28 रजब मुरज्जब का दिन है। ये मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत हरम का करबला की जानिब सफ़र है, रवानगी है मदीना से। और ये रवानगी क्यों है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजह है कि फ़ातिमा ज़हरा के लाल को मदीना छोड़ना पड़ा, क्या वजह है कि रसूल खुदा की जान को, जाने रसूल खुदा को, जाने मदीना को मदीना से जाना पड़ा, क्या वजह है कि बनी हाशिम का जो मोहल्ला है जो मस्जिद नबवी और जन्नतुल बकी के दरमियान में है, उस मोहल्ला बनी हाशिम में क्यों आज शोर व फुगा है, क्यों रोने की सदाएं हैं, क्यों बीबियाँ ऐसे रुखसत हो रही हैं अपने ही घर से, अपने नाना के शहर से, जिस शहर की वो शहज़ादियाँ हैं, जिस घर में कुरान परवान चढ़ा है, जिस घर से इस्लाम परवान चढ़ा है। तो बहुत से लोग जो नहीं जानते और वो जो जानते हैं उनके लिए ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद आज हम करेंगे। और आज हम मौला की रवानगी के मसाइब और उसके तमाम वाक़यात आपसे पेश करेंगे कि या रब तेरे नबी की औलाद है सफ़र में, या रब तेरे नबी की औलाद है सफ़र में, करबो बला का बन है शब्बीर की नज़र में, कुंबा रवा दवा है मुल्क फ़ना की जानिब, लेकिन बकाए दी का सामान है सफ़र में। गर्मी की भी है शिद्दत और रेत के हैं तूफ़ान, गर्मी की भी है शिद्दत और रेत के हैं तूफ़ान, हैं सख्त या मुसलसल सहरा के रह गुज़र हैं, आती नहीं नज़र अब अमनो अमा की सूरत है, कत्ल शाहिदी की तदबीर अहले शर में। सुगरा की बेकसी का घर में अजब है आलम, है शब को बेकरारी बेचैनियाँ सहर में, पाए सकून क्यों कर वो धूप के मुसाफिर, गर्मी है ऐसी गोया साया नहीं शजर में। छूटा नबी का रोज़ा, छूटी है माँ की तुरबत, छूटा नबी का रोज़ा, छूटी है माँ की तुरबत, एक आग सी लगी है शब्बीर के जिगर में। अब खैर हो खुदाया इस्मत के काफ़िले की, अब खैर हो खुदाया इस्मत के काफ़िले की, हमराह बीबियाँ हैं उस राह पुरख़तर में, जुज़ शाह दीन लुटाए घर बार दीन हक़ पर, ऐसा नहीं कलेजा मुहकम किसी बशर में। दरूद बर सय्यद शुहदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। मोमिनीन मोमिनात, इससे पहले कि मैं और अरूज गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे मैं पेश खिदमत कर दूँ कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कि मदीने से रवानगी तारीख़ में इंतहाई दर्दनाक पहलू है और ये करबला का आगाज़ है। और मौला का ये मकसद हम आपको आज के इस प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में बता देते हैं। सो एवरीवन हु इज़ अनअवेयर, स्टिल अनअवेयर के मकसद क़याम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या था, तो वो जान ले कि मौला का वसीयत नामा है जो मदीना से चलते हुए मेरे मौला ने कहा, मेरा ये क़याम सरकशी, फ़साद और जुल्म के लिए नहीं है, कि मैं जो ये क़याम करने जा रहा हूँ, जो मैं स्टैंड लेने जा रहा हूँ, मैं हक़ के लिए लेने जा रहा हूँ। मैं हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अगर करबला की जानिब आज में सफ़र हुआ, मुझे मदीना छोड़ना पड़ा, तो ये किसी जुल्म के लिए नहीं है, सरकशी नहीं है, फ़साद नहीं है। मेरे क़याम का मकसद फ़कत ये है कि अपने जद रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह करूँ, अमर बिल मारूफ़ करूँ, नही अनिल मुनकर करूँ और उम्मत मुस्लिमा को अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल पैरा करूँ। फ़कत यही मेरे मौला के क़याम का मकसद है। एक दरूद के साथ हम आज की मजलिस का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। जी अरूज, मदीना से रवानगी एक बहुत ही अहम चैप्टर है इन द चैप्टर ऑफ करबला,
کہ اگر کوئی کربلا کو سمجھنا چاہے تو اسے جرنی اپنی مدینہ سے سٹارٹ کرنی پڑے گی. تو یہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے اور مولا کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں اور مجالس میں بھی الحمدللہ سب بہن بھائیوں نے سنا ہوگا، لیکن وہ جو نہیں جانتے ان کے نالج میں اضافہ کے لیے بتا دیں کہ امام حسین علیہ السلام سے، جناب رسول خدا کے فرزند امام حسین علیہ السلام سے جو ہے وہ بیعت طلب کی جا رہی تھی، اور اس بیعت کے انکار میں جو ہے امام نہیں چاہتے تھے کہ وہ بیعت کریں، کیونکہ بیک گراؤنڈ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ یزید وہ خلافت، وہ حکومت چاہتا تھا کہ جس کے اسلام اور دین و شریعت میں کوئی اہمیت نہیں تھی، اور نہ ہی شریعت اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق اور واسطہ تھا، اور وہ اس دین اسلام کو تبدیل کرنا چاہتا تھا جو کہ ختم مرتبت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے عطا کیا تھا. اب امام حسین کے مدینہ چھوڑنے کی یہی وجہ تھی کہ اپنے گھر کو، اپنے نانا کے شہر کو الوداع کہنا پڑا، کیونکہ ان سے بیعت طلب کی جا رہی تھی اور امام نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی جنگ کریں یا پھر بیعت جو ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں. تو یہ وہ وجہ تھی کہ امام کو مدینہ چھوڑنا پڑا. لیکن آپ اور ہم سب کہ جو جواب دینے کا ہنر ہے وہ آپ اور ہم امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام سے سیکھیں گے، کیونکہ امام ایک ہی بات کہتے تھے کہ نہ تو بیعت کریں گے اور نہ ہی جنگ کی ابتدا ہم کریں گے. بالکل. کیونکہ آپ کو معلوم ہے حق و باطل کا مارکا ہے کربلا، جنگ نہیں کرنی اور بات بھی ایسی کرنی ہے کہ تمام تر میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. لیکن امام علیہ السلام کا تمام تر آج کی جو مجلس، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ مجلس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، کوئی جملہ ایسا نہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہ جو کسی کو ناگوار گزرے یا جس سے جنگ کی ابتدا سمجھی جائے. کیونکہ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے جو ہیں لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتے ہیں، لیکن اس دور میں بھی اگر کوئی یہ سوچ لیتا کہ شاید امام حسین علیہ السلام نے کوئی ایسے تلخ الفاظ استعمال کیے یا کچھ ایسا کہا تو یزید تو نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ تو مجبور ہو گیا جنگ کرنے پر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تمام تر واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہاں پر امام نے کہا نہ تو بیعت ہوگی اور نہ ہی جنگ کی ابتدا میری طرف سے ہوگی. لیکن حاکم مدینہ کی طرف سے جو ہے امام کو بیعت کے لیے فورس کیا جا رہا تھا، لیکن امام نے کہا کہ رات کی تاریکی میں تم مجھ جیسے شخص سے، یعنی کہ حسین ابن علی علیہ السلام سے تم بیعت چاہتے ہو، کیوں چاہتے ہو، میرے لیے ہی اتنی جلدی کیوں؟ کیونکہ کوئی شخص، کوئی ہستی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اتنی اہمیت اس کی نہیں ہے جتنی امام حسین علیہ السلام کی. بے شک. کیونکہ اگر حق اور باطل کا فرق آپ کو جانتا ہے تو امام علی علیہ السلام کی طرف آپ جائیں گے، اور اگر امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوئی ہے تو وہ وقت کے امام حسین علیہ السلام موجود ہیں. جی، یہ سلسلہ امامت ہے جو فرزندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پروردگار عالم نے انہیں ہی ان علوم سے نوازا ہے اور ان کے ہی ہاتھ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سلسلہ دیا اسلام کو پروان چڑھانے کا، اور اپنا وسیع مقرر کیا مولا کائنات کو، اور مولا کائنات کے بعد اس کے بہترین حقدار مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور مولا حسن مجتبیٰ کے بعد یہ سلسلہ امامت مولا سید الشہداء امام مظلوم کربلا تک پہنچتا. تو زمانے کے امام مولا حسین علیہ السلام ہیں. کوئی کہے نہ کہے ان کا حق تھا کہ وہ تخت پہ بیٹھتے اور وہ بہترین طریقے سے اسلام کے امور کو، اس امت مسلمہ کو سنبھال سکتے تھے. لیکن اس سے پہلے کہ ان کا رائٹ ان کو مل سکے، آج بھی جہاں پہ حق کو باطل کی عروج ہم دیکھتے ہیں بات ہوتی ہے دنیا میں، یہ کربلا تو بہت بڑا مارکا ہے، بہت بڑی جنگ ہے حق کو باطل کی، لیکن دنیا میں کہیں پہ کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے، حق کو دبایا جائے اور چھپایا جائے تو مثال پھر بھی کربلا کی دی جاتی ہے، مثال پھر امام حسین کی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا بالکل یہ رائٹ ہے اور ڈیو رائٹ ہے رسول خدا کی جانب سے کہ وہ سب سے زیادہ اہل اس زمانے میں تھے کہ وہ امامت کے عہدے پر بھی تھے اور دین جو ہے اسلام کے تمام امور کو بھی صحیح سے جانتے تھے، شریعت میں بھی وہ صحیح سے گائیڈ فقط امام مظلوم کربلا ہی کر سکتے تھے. پر ان کا حق ان کو نہ ملے تو ان سے بیعت کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا اور بارہا کیا گیا، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں لوگوں کے سامنے نہیں کیا گیا، کیونکہ مدینہ والوں کو کبھی منظور نہ ہوتا کہ نواسہ رسول خدا جو کہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں اور اسلام کے حلال و حرام اور شریعت کی پہچان اور شریعت کے امور میں جو کوئی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے وہ فقط رسول خدا کا فرزند ہو سکتا ہے. تو مدینہ والوں کے سامنے نہیں، حاکم مدینہ نے اور دشمنان اہل بیت نے جب بھی مولا سے بیعت مانگی ہے تو رات کی تاریکی میں مانگی. اب رات کی تاریکی میں بیعت کرنے کے بعد امام نے اس سے کوسچن کر دیا، اس سے سوال کر دیا کہ تم میرے لیے ہی جلدی کیوں چاہتے ہو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ صبح کے وقت کا انتظار کرو اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے تمام تر لوگ آئیں اور ان کے سامنے پھر مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرو، اور پھر میں دیکھوں گا کہ بیعت اور خلافت کا حقدار
ہم ہیں یا پھر یزید ہے. بالکل. اب اس تمام تر واقعے کے بعد جو ہے اس حاکم مدینہ نے کہا, اس کو بات کچھ امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی بات سمجھ میں آئی, تو اس نے اس بات پہ اکتفا کیا کہ امام نے تو کوئی تلخی سے بات نہیں کی ہے, کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی, تو مجھے ان کی بات کو ماننا چاہیے. یہاں پہ ایک بہت بڑا دشمن اہل بیت جو کہ مروان ہے یہ بھی موجود تھا. اب مروان نے حاکم مدینہ کو کہا کہ ان کو اگر ابھی تم نے چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے, یا تو بیعت کا مطالبہ کرو یا پھر ابھی ان کو قتل کر دو. اب یہاں پر اس کے بعد بھی امام کا پھر سے وہی بات تھی کہ امام ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے, کوئی تلخ کلامی نہیں چاہتے تھے, کوئی بات ایسے کہ جہاں سے ابتدا ہو سکے جنگ کی. حالانکہ دوسری جانب سے مولا کی جان کو خطرہ تھا اور رات کی تاریکی میں بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انہیں تھریٹ کیا جائے, لیکن وہ بھی جناب سیدہ کے لال اور فرزند رسول خدا تھے, اور جب آپ حق پہ ہوتے ہو تو آپ گھبراتے نہیں, جب حق پہ ہوتے ہو تو آپ ڈرتے نہیں. ثانیہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ بی بی کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج مجمن, کیونکہ مولا حسین سے بے حد محبت تھی. جناب سیدہ کے بعد ماں کی طرح جناب زینب کبریٰ مولا حسین علیہ السلام اور مولا غازی کے ساتھ ساتھ تھے, اور کربلا کے سفر میں بھی شریکت الحسین ہے. تو یہ شریکت الحسین کربلا جانے سے پہلے ہی اس کربلا کے معرکے کا حصہ ہیں, اس سفر سے پہلے ہی وہ شریکت الحسین ہے. تو جب مولا کو بلاوا بھیجا گیا تب بھی بی بی کو ایک دھڑکا لگا ہوا تھا, تو پریشانی تھی کہ بھیا حسین آپ اکیلے نہیں جائیں گے. اور بی بی نے صحن خانہ میں کھڑے ہو کر صدا دی کہ اے علی اکبر, اے عباس, اے اون و محمد, میرے بھائی کے ساتھ جاؤ. اور تمام بنی ہاشم کے نوجوانوں کے سائے میں مولا حسین علیہ السلام کو بھیجا, اور تب تک انتظار کیا کہ جب تک وہ خیر و عافیت سے واپس نہ آ چکے. اور بروز سے سنیں گے کہ جب حاکم مدینہ کے پاس وہ پہنچے کیا معاملات تھے اور مولا نے کن الفاظ میں اس کو جواب دیا. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی, اگین اینڈ اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کوئی تلخ کلامی نہیں, کوئی سخت بات نہیں, جنگ کی ابتدا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کسی وے میں نہیں کی گئی. اور عروج کی اس بات کو بالکل یہاں پر آپ کو بتائیں, جیسے وہ مسلسل کہہ رہی ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام جانے سے ہمیشہ امن کا پیغام تھا, وہ کوئی جنگ کی شروعات نہیں کر رہے تھے. تو یہاں پہ امام حسین کے اپنے الفاظ ہیں جو عروج کی ان باتوں کے بالکل مطابقت رکھتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا, اپنے محبوں, دوستوں اور وفادار شیعوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا. انہیں حکم دوں گا کہ سب اپنے ساتھ لباس میں برہنہ تلواریں رکھیں, لیکن اس کو نیام میں رکھیں گے. اور اگر خدا نخواستہ کسی نے مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی, پہلے تو مولا خود اندر جائیں گے, پھر مولا نے کہا میں آواز اپنی بلند کر دوں گا اگر ضرورت پڑی تو, اور جب بھی انہیں اشارہ کروں اندر آ جائیں گے. وہ کام کر گزریں جس کے بارے میں نے پہلے ہدایت دے چکا ہوں, اور انہیں تدبیر کی کہ دشمن کے سامنے اگر میں جاؤں گا بھی تو میرے بنی ہاشم کے نوجوان باہر انتظار کریں گے. بالکل, کیونکہ امام کو جو ہے اکیلے ملنے کے لیے بلایا گیا, جہاں ہم بات کر رہی ہیں کہ پہلے اکیلے میں ملاقات ہوگی. تو امام نے بیعت کا نہ اقرار کیا ہے, نہ کوئی تلخ کلامی کیا ہے, نہ ہی کچھ ایسا انکار, لیکن اور غلط وعدہ بھی نہیں کیا ہے کہ بھئی ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو, یا میں تمہاری بات اس طرح سے مان لوں گا. اب کیونکہ ہر بات پہ خاموشی بھی جو ہے وہ اچھی بات نہیں, اور امام صاحب ذوالفقار ہیں, اب خاموشی نہیں بنتی تھی, کیونکہ روایت میں ہے کہ امام کا انداز اب جو ہے وہ بدل چکا تھا, کیونکہ بارہا آپشن جو ہے حاکم مدینہ کے پاس اب یہ دی جا رہی تھی کہ یا تو سر قلم کرو یا پھر بیعت لے لو, سر قلم کرنا یا پھر بیعت کرنا. اب امام نے جب ملاقات ہوئی تو امام کا انداز بدلا, امام پلٹے اور فرمایا کہ اے حاکم ہم اہل بیت نبوت ہیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا تمام تر جو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے بولے, اے حاکم ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں, کائنات کی ابتدا ہمارے ہی ذریعے سے ہے اور کائنات کی انتہا بھی ہمارے ہی ذریعے سے ہے. یزید جس کی بیعت کی تم بات کر رہے ہو, پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ یہ وہ بدکار آدمی ہے, یہ بے گناہوں کا قاتل اور شرابی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو امام مظلوم کربلا نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے بولے کہ جس کی بیعت کے لیے تم مجھے فورس کر رہے ہو حاکم مدینہ کو, کیا تم جانتے ہو کہ وہ یزید کون ہے؟ کہ یہ بدکار آدمی, بے گناہوں کا قاتل اور شرابی شخص ہے. اور یہ صرف نہیں کہا بلکہ امام نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, کہ تم سن لو کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور فرمایا کہ دربار سے چلنے لگے کہ کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ ان تمام تر جملوں کے بعد, اس کنورسیشن کے بعد, کوئی امام حسین کی طرف دیکھ بھی سکتا یا ان کو روکتا. یہ امام حسین علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے. بہت خوب عروج. یہاں پر وہ تمام لوگ جو ہسٹری کے اس ایول کریکٹر, اتنے وکٹ کریکٹر یزید کے بارے میں ابھی تک بھی کچھ لوگ ہیں
جو نہیں اس کو سننا نہیں چاہتے، باتیں بہت کڑوی ہیں، لیکن جو مولا حسین علیہ السلام کی مخالف پر جو بھی اہل بیت حرم پہ اتنا ظلم اٹھائے، تو پروردگار کی جانب سے اس کریکٹر کو بالکل بے نقاب کر دیا گیا۔ اور مولا حسین کی الفاظ نے بہت صحیح تعارف کرایا کہ جس میں عروج نے بھی بتایا، اس میں بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مولا نے بتایا کہ تم مجھ سے جس کی بیعت مانگ رہے وہ کون ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنے والے۔ مولا کے خطبے کے الفاظ ہیں کہ خدا نے ہمارے خاندان سے شروعات کی اور انہی پر اختتام فرمایا گیا۔ خدا نے رسالت کا سلسلہ ہمارے خاندان سے شروع کیا، پھر امامت ہم میں رکھی، اور 12واں بھی ہم میں سے ہوگا، تو یہ سلسلہ ہم سے شروع ہے، ہم پر ہی ختم ہوگا۔ قرآن کا وہ علم، شریعت کا وہ علم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب الدین لے کر پروان چڑھے ہیں، جو رسول خدا کی آغوش کے پالے ہیں، جو رسول خدا کے دوش پہ سوار ہوئے ہیں، کون ان کے مقابل آ سکتا ہے، اور کون کلیم کر سکتا ہے کہ ان سے زیادہ دین کا علم رکھتا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ اس شخص کی جو عروج یہ بہت بہترین جملہ ہمیشہ یاد رکھے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا؟ اس میں کوئی غرور نہیں ہے، لیکن اس میں پروردگار عالم کے وہ دیا ہوا عظمت و شان ہے جو پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کو دی، اور ہر طرح سے فرق مولا نے بتایا کہ یہ ایک پاک و پاکیزہ گھرانہ، دوسری جانب ایک نجس وجود، اور مولا نے کہا وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی خلافت کے بارے میں بات کرے تو کہتے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہو؟ اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو، مظلوموں کا حق کھانے والا نہ ہو، خدا کے حرام و حلال کی پہچان رکھنے والا، اور یزید اس کے بالکل ایک کنٹریری شخصیت رہا ہے۔ تو عروج اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولا پھر ایک خطبہ دیتے ہیں کہ جب حاکم مدینہ اور وہاں پہ مروان تھا جو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بیعت کر لیں، دین و دنیا کی خیر اسی میں ہے، ورنہ تو آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ بہت کھلے لفظوں میں مولا کو جب تھریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ 28 رجب کو جب ہم مناتے ہیں، غم تو ہوتا ہے، لیکن آج میں نے عروج نے کوشش یہ کیا کہ تاریخ کے کچھ اوراق اٹھائے جائیں۔ یو شوڈ بی اویئر کہ واقعات کیا تھے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا، تو مولا بارہا ہمارا مجلس کا اس ٹاپک کا مقصد ہی یہ تھا کہ مزید ہسٹری آپ سے شیئر کی جائے، نالج شیئر کیا جائے جن کو نہیں معلوم کہ اور خاص طور پہ بچوں کے لیے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں نیو جنریشن کے لیے، یوتھ کے لیے جو کہ نہیں جانتے کہ 28 رجب اگر منا رہے ہیں، کیوں منا رہے ہیں؟ 28 رجب اگر ایک دکھ کی تاریخ ہے تو کیوں ہے؟ مولا نے مدینہ چھوڑا تو کیوں چھوڑا ہے؟ اب مولا کے خطبے کے الفاظ غور فرمائیے گا۔ مولا نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب مولا سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ اگر امت اسلامیہ پر یزید جیسا شخص مسلط ہو جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ وائے ہو تجھ پر مجھے کہ اس جیسے کی بیعت کی دعوت دیتا ہے، جبکہ تو بھی جانتا ہے کہ وہ ایک فاسق شخص ہے، تو نے بہت ہی فضول بات کی، لیکن میں تجھے سرزنش نہیں کرتا کیونکہ تو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اور اپنے باپ حکم بن عاص کے صلح میں تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے تنبیہ کر دی تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ زبان رسالت سے تجھ جیسے شخص کے بارے میں ایسے الفاظ نکلے کہ ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے، کہ رسول خدا نے ہی بتا دیا کہ یہ، کیونکہ وہ نبوت کا علم تھا، جانتے تھے کہ یہ شخص آگے جا کے کیا ہوگا اور ان کے نواسے کے مقابل کھڑا ہوگا اور ان کو اذیت دے گا۔ تو مولا کہتے ہیں دشمن خدا میری نظروں سے دور ہو جا، ہم اہل بیت رسول ہیں، حق ہمارے پاس ہے، ہماری زبان سے حق جاری ہوتا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آزاد شدہ غلاموں کے غلام بچوں پر بھی حرام ہے خلافت، کہ جس کا تو مطالبہ کر رہا ہے۔ اور یہ بڑے سخت الفاظ ہیں جو کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی جو ہے آرام سے سمجھ سکتا ہے، لیکن جو کہ معرفت رکھتا ہو تو وہ جانے گا کہ جو سراپائے ایمان ہوں، جو سراپائے صاحب تطہیر ہوں، ان سے اگر مطالبہ کیا جائے ایسے شخص کی بیعت کا کہ جو بالکل برعکس ہو اسلام کی تعلیمات کی، ایک نارمل مسلمان کی طرح بھی نہ ہو، اس کا تمام تر جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا فقط کفر ہو، تو یہ سراسر جو ہے ظلم ہے۔ عروج ہم اب آتے ہیں کربلا سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ جب چھوڑا تو مولا کی روانگی ہے، لیکن دو راتیں بہت اہم ہیں اس میں، کہ جس پہ سید الشہداء نے جب بہت دل ان کا ٹوٹا اور بہت انہوں نے سہا کہ جب انہیں شہزادے ہوتے ہوئے دوش رسالت کے سوار ہیں، جنت کے سردار ہوتے ہوئے جب ان کو بلایا گیا اور ان کو قتل کی دھمکی دی گئی اور ان سے بیعت طلب کی گئی، ان کے پاس کوئی اور حل نہ چھوڑا گیا کہ فقط وہ مدینہ چھوڑ دیں۔ تو دو راتیں بڑی اہم ہیں 28 رجب کے مصائب میں، بڑی اہم ہے کہ مولا نے وہ راتیں جناب زہرا کی قبر پہ گزاری اور رسول خدا کی زیارت میں گزاری، اور کہا کہ میں جانے سے پہلے یہ وقت اپنے نانا اور اپنی جدہ کی قبر پہ اور اپنے بھیا حسن کی قبر پہ
گزارنا چاہتا ہوں. اس کے حوالے سے کیا عروج کہنا چاہیں گی؟ اس سے پہلے نا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ 2 سے 3 جملوں کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں کہ جو امام نے جملے کہے بیعت سے انکار کرتے ہوئے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اس کے بعد جب کیونکہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پاک بی بی جو ہیں کہ وہ بہت پریشان تھیں کہ کس بات کے لیے میرے بھائی کو جو ہے وہ اکیلے بلایا گیا اور رات کی تاریکی میں. تو اس کے بعد جب امام علیہ السلام گھر میں آئے تو یہ وہ بہن ہے کہ انم نے آپ کو بتایا کہ یہ کربلا سے پہلے ہی شریکت الحسین ہیں، اپنے بچپنے سے ہی بھائی کے ساتھ ہر چیز میں جو ہے برابر کی جو ہے حصے دار ہیں، ان کے غم میں، ان کی خوشی میں. تو اب یہاں پر جو ہے جناب سیدہ زینب بہت پریشان تھیں اور امام مظلوم کربلا سے کیا پوچھتی ہیں کہ بھائی کیا بات ہوئی اور کس طرح سے ہوئی. اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جو ہے بیوی کو تمام تر جو ہے وہ بات جو ہے بتائی. لیکن اس سے پہلے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب بیوی کی شادی جو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے ہونے جا رہی تھی تو تب امام حسین علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، کیونکہ محبت پیار یا اس سے بھی کچھ ایک اور لیول ہوگا کہ جو محبت امام مظلوم کربلا کی ان کی بہن سے تھی. تو کہا کہ میں تمہاری شادی کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا کہ جناب سیدہ زینب. اب کچھ مثالیں میں دینے جا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ رہیں کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ دنیا میں باپ بیٹے تو بہت ہیں لیکن یوسف و یعقوب جیسا کوئی باپ بیٹا نہیں. اللہ دنیا میں جو ہے باپ بیٹی تو بہت ہیں لیکن میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسا باپ بیٹی کا رشتہ نہیں. تو عبداللہ بہن بھائی کے رشتے میں دنیا میں مجھ حسین علیہ السلام جیسا اور زینب میری بہن جیسے بہن بھائی کا رشتہ نہیں. تو میں جانتا ہوں کہ جب مجھے کبھی سفر درپیش ہوگا، تو جب مجھے حسین کو سفر پیش ہوگا، جب سفر آئے گا جو کہ سفر کربلا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو زینب کو اجازت دے دینا، کیونکہ جناب زینب اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہتی ہیں، نہیں رہ سکتی. اگر رشتوں کی دیکھیں کربلا کو آپ ہر اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو حق و باطل کو پہچاننا ہو، زندگی میں ظالم و مظلوم کا ڈفرینس سمجھنا ہو، اگر آپ کو رشتوں کی عزت اور رشتوں کا یہ جو ہے آپ کو دیکھنا ہو کہ کتنی اہمیت ہے، بھائی بہن، ماں بیٹی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، باپ اور بیٹے کا رشتہ، اور آقا غلام کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، ایک ننھے مجاہد کا رشتہ، اور امام سے اس کی رعایا کا رشتہ. آپ کو کربلا میں ایک عظیم دنیا بسی ملے گی. ماؤں کو دیکھنا تو وہ کربلا کی جانب دیکھیں، جوانوں کو دیکھنا تو کربلا کے جوان دیکھیں. اگر شوہر دیکھنے تو کربلا جیسے شوہر دیکھیں کہ جو بہن اگر ہیں اور ایک مارکے میں ساتھ ہے تو شوہر ہو تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جیسا، کہ بہت وہ واقعہ یاد آ گیا ہے. تو یہ مصائب کے واقعہ، لیکن کربلا ہے ایک درس کا. اسی لیے تو ہم نعرہ بلند کرتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا، کہ ہر مقام پر آپ کو درس ملتا ہے. کہ روانگی کے وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ ہسبینڈ کے طور پر ایک ایگزامپلری ایک رول ماڈل جناب عبداللہ بن جعفر طیار، کہ اگر اسلام کے ایک عظیم مارکے میں ایک تو زمانے کی امام ہے سید الشہداء، ان کی نصرت سب پہ واجب ہے. دوسرا کہ بھائی کے ساتھ اگر جانا ہے تو جناب زینب کبریٰ کو کسی صورت کبھی انہوں نے نہیں روکا، کہ محبت بھی ایسی ہے، وہ اس مشن میں بھی ساتھ ہے، ان کی ولادت کا مقصد بھی ہے. لیکن کیا ایک اور چیز انہوں نے کی کہ جب روانگی ہو رہی ہے اور بی بی نے کہا کہ، اور یہ جو معصوم بات کرتے ہیں معصوم اس لیے کرتے ہیں ہمیں کنوے ہو جائے، یہ تاریخ کے اوراق میں لکھی جائے، پھر جب یہ قومیں پڑھیں انہیں یاد ہو. تو بی بی نے کہا کہ عبداللہ کہیں آپ مجھے روکنے تو نہیں آئے، یا میں اب نہیں روکوں گی، میں اس مقصد سے جا رہی ہوں. تو جناب عبداللہ نے کہا کہ بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں تو کیا میری جانب سے کوئی ہدیہ نہیں لے کے جاؤ گی؟ میں خالی ہاتھ تو نہیں جانے دوں گا. اتنی بڑی مثال ہے تاریخ میں بہن بھائی کا یہ پیار، اور شوہر اور بیوی کا یہ رشتہ، کہ اگر بھائی کے ساتھ روانہ کرنا، نصرت اسلام کے لیے روانہ کرنا، تو کہا اسلام کی نصرت کے لیے اور امام کی نصرت کے لیے. آپ کے بھائی حسین میرے امام ہیں تو نصرت امام کے لیے میری جانب سے بھی ہدیہ لے جائیے. اور بی بی نے دیکھا کہ وہ کیا ہدیے ہیں، وہ ہدیے اون و محمد ہیں. وہ بی بی کے 2 بچے ہیں کہ جن کو بی بی نے قربان کر دیا دین اسلام پر. کہ آج تمام امت مسلمہ مقروض ہے جناب زینب کبریٰ مولا حسین علیہ السلام، اہل بیت حرم کے اس پاکیزہ خون کی اور اس پردے کی جو انہوں نے قربان کیا. تو عروج یہ فردہ بتائیے گا کہ مولا نے کن الفاظ میں بی بی کے حوالے سے تعارف کرایا اور کربلا کی جانب جو روانگی ہے کیسے ہو رہی؟ اب جس بات کو لے کے بی بی پریشان تھی، مولا نے کہا کہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور ہم نے انکار کیا. تو اے بہن زینب، ہم بیعت سے انکار کرتے ہیں لیکن ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا.
اب یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی کہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ آپشن اور نہیں ہے. امام نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا درپیش ہو، اور کیونکہ نانا کے دین کو بھی بچانا ہے تو اب ہم مدینہ چھوڑ دیں گے لیکن بیعت کو نہیں کریں گے. 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا، اور مدینہ سے جاتے وقت کیا گزری کہ ابھی ہم کہتے آ رہے تھے، انم بھی کہہ رہے ہیں 28 رجب مولا حسین کی مدینہ سے روانگی. یہ صرف کہنا، نہ کوئی ذاکر بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی سننے والا سن سکتا ہے. اور ہم کوئی پوچھے تو قلب حسین علیہ السلام سے پوچھے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی کہ جب وہ مدینہ چھوڑ رہے تھے. یہ بہت صحیح الفاظ ہیں کہ مدینہ میں سے جانے مدینہ نکل رہے ہیں. مدینہ کی جو شان، مدینہ میں جو برکت اہل رسول سے تھی، اور اہل رسول کا مدینہ سے جانا، مدینہ والوں کے رونے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام پہ ایک پریشر تھا وقت کی حکومت کی جانب سے کہ آپ اپنا حق نہیں لے سکتے، حالانکہ آپ اس دنیاوی تخت کچھ نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھیں تو اگر ہم کھل کے بات نہ کریں تو چاہے کوئی کسی بھی تخت پہ بیٹھ جائے، لیکن خدا نے جس کو عزت دینی ہو خدا اس کو عزت دیتا ہے. تو یہ جو ڈیوریشن جس کی میں اور عروج آپ سے بات کریں کہ یزید کی بیعت سے انکار کے بعد عاشورہ تک کی مدت ہے ٹوٹل 175 ڈیز. تو جو روانگی ہو رہی ہے 12 دن مولا اس بیعت سے انکار کے بعد 12 دن مدینے میں رہے، اور فائنلی جب ان کو مسلسل بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا اور جان سے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، 12 دن مدینہ میں رہے، 132 دن مکہ میں رہے. اب مدینہ سے سفر ہے عزم مکہ، اور پھر مکہ سے نکلے تو 23 دن مکہ و کربلا کے درمیان کا سفر ہے، اور 8 دن کربلا کا سفر ہے. ٹوٹل یہ 175 ڈیز ہیں. یہ درد کا سفر، جو جرنی آف ٹیئرز آج سے شروع ہو چکی ہے، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سفر میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. شعبان کے بعد، رمضان کے بعد، جیسے ذی الحج بھی جیسے مہینے آتے جائیں گے، ہم محرم میں جب آئیں گے تو یہ تمام تر سفر کربلا مدینہ سے مدینہ تک آپ کو پہنچتا رہے گا. جی عروج. انم، یہاں پر میں اپنی گفتگو کو جاری رکھنے سے پہلے لبیک یا رسول اللہ ہم سب کا نعرہ ہے. تو جتنے جناب رسول خدا کے عاشق ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا چاہوں گی، اور تمام مسلم امہ کو سمیت ہم سب لوگوں کے، کہ نماز کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم میلاد میں نعتیں پڑھتے ہیں کہ کاش کہ ہماری قبر بھی وہاں ہو، کاش ہمیں مدینے والے آقا بلا لیں، کاش ہمیں اپنی زیارت کروا دیں، ہمیں اپنے پاس رکھ لیں. یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں. اور اذان کے بعد کیونکہ ہمارے ایک دعا ہوتی ہے، اس دعا کا ایک جملہ آپ سے شیئر کری ہوں کہ اے پروردگارہ، ہمارا مستقر یعنی کہ ہمارا قرار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو قرار دے. اب یہ ہر مسلمان کی دعا ہے اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے. لیکن اب امام حسین جو کہ خود خون رسول ہیں، جن کی سواری ان کے نانا جناب رسول خدا ہیں، جو کہ خود فرزند رسول ہیں، اور جنہوں نے خود ان کی جو ہے زبان چوسی ہے، کہ جو ہر لحاظ سے ان کا جگر ہے، ان کا جگر کا ٹکڑا ہے، خود جناب رسول خدا کے فرزند ہیں مباہلہ کے دن سے. یہاں پر جب وہ مدینہ چھوڑتے ہیں تو یہ بہت مشکل لمحات ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا، اے نانا، اگر ممکن ہو سکے تو مجھے اپنی قبر کے اندر لے لیجئے. یہ مصائب کے جملے ہیں کہ امام حسین رخصت نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن حالات ایسے ان کے لیے بنا دیے گئے تھے کہ یا تو بیعت کریں یا پھر جنگ کی جائے گی، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ امام کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ مسلمانوں کا خون بچانا ہے، کہ بلا وجہ جنگ امام نہیں چاہتے تھے. اس کے بعد مدینے سے امام جو ہے روانہ ہوئے. ڈیٹس جو ہیں، دن کتنے لگے وہ ہم نے آپ کو بتایا. اب یہاں سے ایک وہ رستہ تھا جہاں سے زبیر گئے، ٹھیک ہے، یہ دیہات گاؤں اور وہ رستہ ہے جس کے بارے میں لوگ زیادہ تر نہیں جانتے تھے. ایک انٹرنل، ایک اندرونی رستہ تھا. تو امام کو قافلے میں سے کسی نے کہا کہ مولا اب وہاں سے چلے جائیے، جبکہ مولا نے کہا کہ میں علل اعلان جاؤں گا، چھپ کر نہیں جاؤں گا. اب مولا 4 شعبان کو جو ہے روایت کے مطابق مکہ پہنچے. اب شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ اور 8 ذی الحج تک مولا مکہ میں رہے. اور یہ حج کا وقت تھا، یہ حج کا وقت ہے، اور وہ حج کی نیت سے گئے. اور وہ ہم انشاءاللہ ذی الحج کے مہینے میں آپ کو بتائیں گے کہ 8 ذی الحج پہنچے. 9 ذی الحج کا دن ہے جب آپ اور ہم عرفہ کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں. عرفہ کے دن ہی یہ ہوا کہ مولا کو ان کا حج مکمل نہ کرنے دیا گیا، اور وہ احرام میں عمرہ کر کے پھر عمرہ کے بعد ہی وہاں سے روانہ ہوئے، کیونکہ وہاں پر بھی مولا کے قتل پر آمادہ دشمنان دین آ گئے، اور مولا کو پھر مکہ سے رخصت ہونا پڑا. روز جس سے پہلے کہ مولا کا سفر مکہ کی جانب ڈسکس کریں، وہ ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن ہم روانگی ڈسکس کرتے ہیں، کس انداز سے، کس شان سے نوازا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ سے نکلے
تو مدینہ سے روانگی کے وقت ایک بہت اتنے واقعات ہوئے ہیں، مختلف قسم کے فرشتوں کی آمد، بیبیوں کا گریہ، اہل مدینہ کی آہوزاری، جناب زہرا کا اپنے گھر کے پہلو میں رونا، کہ یہ تمام تر مصائب کو سمیٹنا تو ممکن نہیں، لیکن چند ایک ہم آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے کہ مدینہ سے روانگی کے وقت فرشتوں کی جب آمد ہوئی، امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو فرشتے فوج در فوج اسلحہ لیے ہوئے گھوڑوں پر سوار آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سلام کرنے کے بعد عرض پرداز ہوئے کہ آپ علیہ السلام اپنے جد و پدر اور برادر کے بعد سارے خلقت پر حجت ہے، ہمارا سلام ہو حسین ابن علی علیہ السلام اپنے مولا و اپنے آقا دو جہاں پر، سید الشہداء پہ، کہ جن کی معرفت جن و انس رکھتے تھے، جن کی معرفت ملائکہ رکھتے تھے، لیکن دنیا جب لالچ و حرص میں آتی ہے تو وہ اپنے زمانے کے امام کی بھی قتل پر آمادہ ہو گئی۔ تو فرشتوں نے اور ملائکہ نے کہا کہ آپ اپنے جد، اپنے برادر اور اپنے پدر کے بعد ساری خلق پر حجت خدا ہیں۔ اللہ نے ہمارے ذریعے سے بہت سے مقامات پر آپ کی جد کی مدد فرمائی، ہم اور آپ سب گواہ ہیں کہ پیغمبر خدا کی مختلف غزوہ اور جنگوں میں ملائکہ کی آمد کے ذریعے مدد فرمائی گئی۔ اس وقت ہمیں آپ کی مدد کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اب جب ملائکہ نے کہا کہ ہم نے آپ کی جد کی بھی مدد کیا اور ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، یہ الفاظ میں حدیث کربلا علامہ طالب جوہری کی کتاب صفحہ نمبر 61 سے آپ کو پیش کر رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا، اب ہماری وعدہ گاہ وہ جگہ ہے جہاں میرے لیے شہادت اور دفن معین ہے، اور وہ کربلا معلیٰ ہے۔ اور مولا نے جب روانگی کی تو ان کے ساتھ 19 افراد شامل تھے، جن میں ان کے اہل خانہ اور اصحاب بھی شامل تھے۔ یہ روانگی کہاں سے ہوئی؟ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، بٹ جسٹ ٹو انکریز دا نالج آف آر نیو جنریشن، اور آپ سب کی اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت و محبت کے لیے ہم آپ کو یہ فیکٹس دے رہے ہیں کہ مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان محلہ بنی ہاشم تھا، جہاں سے 28 رجب المرجب کا قافلہ نکلا۔ کس شان سے یہ قافلہ نکلا اور کس سواری پہ یہ قافلہ نکلا، یہ ہم ضرور بتائیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، آپ کا گھوڑا مرتجز، جو کہ غزوہ احد میں رسول جس پر سوار ہوئے تھے، پھر مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول خدا نے اس مرتجز کو منتقل کر دیا، پھر حضرت نے جنگ صفین میں اس پر سوار ہو کر جنگ کی، پھر مولا کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیے، اسی طرح پیغمبر کی شمشیر، اب مولا حسین کو وہ مرتجز ملا، اور شمشیر کون سی کربلا لے کر جا رہے ہیں؟ شمشیر پیغمبر کی شمشیر تھی جس کا نام بطار تھا، اور اس کے ساتھ رسول خدا کی وہ زرہ کہ جس کا نام ذات الفضول، وہ زرہ جسم پر باندھی، اور مولا رسول خدا کا وہ امامہ جس امامے کا نام صحاب تھا، وہ امامہ سر پہ باندھا۔ تو کیا شان ہے اس قافلے کی کہ جس کو حسین ابن علی لے کے چلے، اور زرہ رسول خدا باندھی، امامہ رسول خدا پہنا، اور رسول خدا کی شمشیر تھامی، اور رسول خدا کی سواری مرتجز پر سوار ہوئے۔ ایسے قافلے کی تو شان پر درود و سلام ہے، بارہا درود و سلام ہے، اور اس قافلے کی شان کے جس کے سپہ سالار قمر بنی ہاشم ہے، کہ جہاں پر قاسم و اکبر و عباس جیسے تھے، وہاں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا غازی کو۔ عروج، آپ روانگی کا کچھ منظر بتائیں کہ کیسے محلہ بنی ہاشم سے اہل بیت کی روانگی ہوئی۔ ہم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، لیکن کیونکہ ہم امام کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری مجلس ہے، تو اس میں اپنا کچھ حصہ میں اپنی طرف سے بھی پیش کروں گی کہ کس شان سے قافلہ نکلا تھا۔ اب تمام لوگ جو کہ خانوادہ عصمت و طہارت ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہیں، وہ سفر کے لیے آمادہ ہوئے۔ تو اب ہم امیر کربلا، شہنشاہ کربلا، امام حسین علیہ السلام کے قافلہ کس طرح سے چلا تھا وہ شان بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی یہاں مظلومیت بیان نہیں کر رہے، وہ تمام لوگ جن کو نالج نہیں ہے، اب وہ سادات کی امیری جو ہے ان کی شان و شوکت دیکھیں، شان و منزلت کی کس تو طرح سے مدینہ سے نکلے کیسے تھے، اور ان کے پاس کیا سامان تھا کہ جو ان کا کربلا میں لوٹ لیا گیا تھا؟ اب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ 250 گھوڑوں یا پھر 250 اونٹوں کا بندوبست کریں، ان میں 70 اونٹ سامان سفر کے لیے ہوں گے، خیمے اور غذا وغیرہ کے لیے مخصوص ہوں گے، اور 40 اونٹ برتنوں، دیگوں اور غذا کے لیے مختص کیے جائیں گے، 3 اونٹ پانی کی مشکیں اٹھانے کے لیے، اور 12 اونٹ درہم و دینار، زیورات و آلات، لباس و ہار کے لیے خاص تھے۔ پھر 50 اونٹ جن پر کجاوے رکھے گئے تھے، ان کو بٹھایا گیا
تاکہ مقدرات عصمت و طہارت بچوں، غلاموں، خدمتگاروں اور کنیزوں اور غلاموں کو سوار کیا جا سکے، اور باقی اونٹوں پر دیگر سامان و اسباب لازم وغیرہ جو ہے وہ باندھا گیا۔ جب سامان باندھے گئے اور محملوں پہ بیٹھنے والی سواریاں جو ہے وہ بیٹھ گئیں اور پورا کارواں روانگی کے لیے آمادہ ہو گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے آخری وداع کے لیے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہاں پر جو ہے آخری وداع کے لیے جد امجد کی قبر، اپنی بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اپنی دادی، اپنی ماں جناب سیدہ زہرا اور دیگر اقربا کی قبور پر گئے اور سب سے ایک ایک کر کے الوداع جو ہے وہ طلب کی، آخری رخصت طلب کی۔ اور ہم نے بیان کیا تھا کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے مرتجس کو طلب کیا، اس پر سوار ہوئے اور اپنے پورے جلال کے ساتھ امام 28 رجب کو مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ حسین علیہ السلام نکلتے وقت یہ آیت تلاوت کر رہے تھے۔ عربی میں میرے پاس موجود ہے لیکن میں آپ کو اردو ترجمہ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اور یہ بہت اہم ہے، میں یہاں پہ سوال چھوڑتی ہوں کہ وہ کون سی آیت ہے جو مولا حسین علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے جب کہ وہ 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوئے؟ ترجمہ میں آپ سے شیئر کری ہوں کہ وہ شہر سے خوف زدہ ہو کر نکلے کہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، اور کہا اے میرے رب مجھے قوم ظالمین سے نجات دے۔ اب یہاں پر امام صراط مستقیم فراخ چہرے سے نکلے۔ کارواں میں سے کسی نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ آپ زبیر جس رستے سے گیا وہاں سے جاتے، تو امام نے کہا نہیں، میں علی الاعلان جاؤں گا، مجھے محفوظ رستہ نہیں چاہیے، اب میں صراط مستقیم کی طرف ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں سیدھے راستے پر ہی جاؤں گا، اور خدا کی قضاء و قدر کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، جو اس نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے وہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بہت اہم آج کے اس پروگرام اور اس مختصر سے مجلس کا پہلو کہ سب سے بڑے مصائب وہ ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا تو وہ یہ کہتے جاتے تھے کہ مجھے وقت چاہیے کہ میں اپنے نانا رسول خدا کی زیارت کر لوں، اور ہر روز قبر رسول خدا کی زیارت کو جاتے تھے۔ اس وقت حرم تو نہیں، روضہ تھا، اب روضے کی زیارت کو جاتے کہ روضہ رسول پہ جائیں گے، اور روضہ جناب زہرا اپنی مادر گرامی کی زیارت اور اپنے بھیا حسن کی زیارت جنت البقیع کرنے جائیں گے۔ یہ دو اہم راتیں تھی جو مسلسل مولا نے ان قبروں پہ گزاری، اور جو ان کے ساتھ دشمنان دین سلوک کیا اور ان کو بلا بلا کر ان کے بیعت طلب کی، اور ان کا حق ان سے چھینا گیا، اور ان کو انہی کے گھر سے رخصت ہونا پڑا اور انہی کے نانا کے شہر سے رخصت ہونا پڑا۔ تو دردناک الفاظ میں مولا نے کیسے روضہ رسول پہ گفتگو کی ہے قبر پہ نانا کی مقدم مجھے جانا، کیا جانیے پھر ہو کہ نہ ہو شہر میں آنا۔ دل ٹوٹ رہا تھا مولا کا کہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اماں کی ہے تربت پہ ابھی اشک بہانا، اس مرکد انور کو ہے آنکھوں سے لگانا، کہ جتنا چاہوں اپنے نانا اور اپنی اماں کی قبر کی خاک کو اپنی آنکھوں پہ لگا لوں۔ آخر تو لیے جاتی ہے تقدیر وطن سے، پروردگار کبھی کسی کو بے وطن نہ کرے، کہ جیسے کہتے کہ جینے کے لیے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، جینے کے لیے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر، کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی، کہ یہ وہ ہجرت نہیں ہے جو زندگی کی جانب تھی، یہ موت کی جانب سفر تھا جو اسلام کی خاطر مولا نے طے کیا، کہ آخر تو لیے جاتی ہے تقدیر وطن سے، چلتے ہوئے ملنا ہے ابھی قبر حسن سے، پہنچے جو ماں کی قبر پہ خود کو گرا دیا، روئے لپٹ کے ایسے کہ ماں کو رلا دیا، اپنے ہر ایک رنج کا قصہ سنا دیا، زینب کا اور سکینہ کا گریہ بتا دیا، شبیر ماں کی قبر پہ آنسو بہاتے تھے، شبیر ماں کی قبر پہ آنسو بہاتے تھے، اب لوٹ کر نہ آؤں گا یہ کہتے چاہتے تھے، کہ مولا جب قبر رسول خدا پہ پہنچے کہا سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین آیا ہوں، میں آپ کا اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں آپ کا وہ نواسہ ہوں جسے اپنی امت کے درمیان آپ چھوڑ کے گئے تھے، یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے مجھے خوار کیا، مجھے ضائع کیا، میرے احترام کا پاس نہیں رکھا، جب تک آپ سے ملاقات نہ کر لوں میں آپ سے یہ شکایت برقرار رکھوں گا کہ آپ پر خدا کا درود و سلام ہو کر، جن کے لیے جن لوگوں کو آپ نے انسان بنایا اور اس دین کو سکھایا، آج وہی میری جان کے دشمن ہے، نانا جان میں آپ کی جان حسین ہوں۔
اور بار الہ یہ تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں ان کا نواسا ہوں، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جسے تو جانتا ہے۔ خدایا بے شک میں اچھائیوں کو پسند کرتا ہوں اور برائیوں سے بیزار ہوں۔ اے جلال و کرامت کے مالک، اس قبر اور جو اس میں پنہاں ہے اس کی حرمت کے واسطے تجھ سے التجا کرتا ہوں، اس واقعے میں میرے ساتھ وہی پیش آئے جس میں تو راضی و خوش ہوں۔ تو اہل بیت نے ہمیشہ خدا کی رضا کو مقدم رکھا۔ اب زیارت کے بعد قریب سحر قبر رسول کے ساتھ بیٹھے بیٹھے مولا حسین فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، خواب میں نے دیکھا کہ آپ نے رسول خدا نے مجھے آغوش میں لے لیا۔ اب پیغمبر خدا ہمیشہ مولا حسین علیہ السلام کے بوسے لیا کرتے تھے، اور جن مقامات کے بوسے لیا کرتے تھے ان مقامات کا کربلا سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ روتے روتے اپنے نانا کی قبر پہ جب مولا کی آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ ختم مرتبت نے گلے سے لگا لیا اور فرمایا میرے بچے حسین، تو بہت جلد زمین کربلا میں میری امت کے گروہ کے ہاتھوں قتل ہوگا، وہ تیرا سر تن سے جدا کر دیں گے، اس وقت تو پیاسا ہوگا، تجھے پانی نہ دیا جائے گا اور ان کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی، اور روز محشر انہیں میری کبھی شفاعت نصیب نہ ہوگی، انہیں خدا کے یہاں کوئی مقام حاصل نہیں۔ میرے عزیز حسین، بے شک تیرے والد والدہ بھائی میرے پاس آ گئے، تجھ سے ملاقات کی مشتاق ہیں، بہشت میں ایسے درجات ہیں جن تک تو شہادت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ اور رسول خدا ہمیشہ مولا حسین کی پیشانی کے بوسے لیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کے گلو کے بوسے لیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کے سینے کے بوسے لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ اب یہ زیارت جناب زہرا ہو چکی، مولا حسین نے قبر سیدہ کو گلے سے لگا لیا۔ سیدہ نے وقت شہادت بھی مولا حسین نے کو بندے کفن کھول کے گلے لگا لیا تھا۔ اب بھی یہی ہوا کہ اے میرے پیاسے حسین، اے میرے لال حسین، ماں کے قریب آ جا۔ اور یہاں تک کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی سواری چلی تو جناب زہرا نے پکارا اور یہ پیغام بھیجا کہ بی بی نے کہا کہ بھیا عباس، جناب زہرا نے ماں نے پکارا آ جائیے، کہا کہ عباس میں حسین کو آپ کے سپرد کرتی ہوں کہ یہ مان ہے مولا عباس اہل بیت علیہ السلام کا۔ آج مصائب 28 رجب ہے، اب میں عروج سے کہوں گی کہ بیبیاں کس طرح سے رخصت ہوئیں، کیسے اماریوں میں بیٹھیں، کس شان سے اور کن مصائب کے ساتھ یہ قافلہ چلا۔ انہم کیونکہ وقت بہت زیادہ لے چکے، ہم بھی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، بس وہی ایک بہن بھائی کا رشتہ کہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی باپ بیٹے حضرت یعقوب و یوسف جیسے نہیں۔ اگر آپ نے باپ بیٹی کا رشتہ دیکھنا تو ختم مرتبت اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا رشتہ، اور یہاں جو رخصت ہے امام مظلوم کربلا کی اپنے گھر سے، اپنے خانوادہ سے، کہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کہ روانگی میں کون ساتھ گئے اور کون نہیں۔ آلموسٹ تمام خانوادہ عصمت و طہارت جو ہے وہ امام مظلوم کربلا کے ساتھ گئے، جس میں مولا امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے، کچھ کنیزیں تھیں کہ جو مولا کی ازواج کی تھیں، اور جناب فضہ مشہور ترین جو کہ ملکہ ہیں ایک ملک کی، اور وہ کنیزیں جناب سیدہ زینب ہیں، وہ ساتھ میں تھیں، سادات کے بچے تھے، امام حسن کے خانوادہ سے لوگ تھے تمام تر۔ لیکن رخصت بہت مشکل، کیونکہ جو نہیں گئے ان کا رخصت امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ مشکل تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی مستند ایسی بات نہیں کی جا رہی تھی کہ واپسی کا بھی کوئی رستہ ہے۔ 28 رجب میں ہم یہ چیز کسی صورت نہیں بھلا سکتے کہ کہاں ذکر سید الشہداء ہو، 28 رجب کا ذکر ہو، جناب صغرا کا ذکر نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ آپ مولا حسین علیہ السلام کی دختر ہیں کہ جو شبیہ فاطمہ زہرا ہیں، اور کیونکہ جناب صغرا کا چہرہ جناب زہرا سے مماثلت رکھتا ہے، ہو بہو اپنی دادی کی شبیہ ہیں، اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جو مدینہ میں رکیں نانی ام سلمہ کے ساتھ، جناب ام البنین کے ساتھ، اور نہ گئی تھیں۔ بس مجھے 2 منٹ میں مختصر سے یہ واقعات پیش کرنے ہیں کہ کہیں پہ بھی اگر 28 رجب کا ذکر ہوتا ہے تو یہ واقعات ضرور ہوتے ہیں، اور آپ کو آگاہ رہنا چاہیے کہ اشک کیوں بھر آتے ہیں آنکھوں میں، اور دل کیوں تڑپتے لگتا ہے کربلا والوں کے ساتھ، کہ یہ وہ بیبیاں ہیں کہ جب چلنے لگیں، جب فہرست کربلا تیار ہوئی تو جناب صغرا جو کہ بے حد محبت رکھتی تھی، ہر بیٹی اپنے بابا سے محبت رکھتی ہے، تو جا کے پوچھتی تھی کہ کربلا کی اس فہرست میں کیا میرا نام ہے؟ لیکن جب نام پکارے گئے تو ان کا نام پکارا نہیں گیا۔ شاید کہ مولا کو یہ منظور نہ تھا کہ میری ماں زہرا کی شبیہ بیٹی کیسے کربلا، کوفہ اور شام تک جائے گی، وہ کربلا کیسے دیکھے گی کہ تو مکمل زہرا ہے۔ اور بی بی روتی رہیں اور سفارش کرتی رہیں، اور چچا ابوالفضل عباس علمدار کے پاس آئیں کہ مولا آپ نام لکھ رہے ہیں،
چچا عباس میرا بھی نام لکھ دیجئے۔ لیکن مولا حسین نے جو کہا تسلیم کر لیا کہ بی بی آپ میری ماں کی شبیہ ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں آپ کو کربلا کے اس صحرا میں لے کر جاؤں۔ تو بی بی نے بڑے دردناک الفاظ کہے کہ بابا اگر بھیا علی اکبر کا صحرا لگائیں تو مجھے ضرور بلا لیجئے گا۔ اور وہ وقت کہ بس مدینہ سے قافلہ نکلا، ایک صدا آئی کہ تمام بیبیوں کے جو وارث ہیں وہ سب ان بیبیوں کو سوار کرائیں گے۔ اب مولا غازی کھڑے ہیں، مسند بچھا دی گئی، اس مسند پہ سید الشہداء ہیں، اور آواز دی جاتی تھی، ایک بی بی آتی تھیں، ان کے فرزند آتے تھے، ان بی بی کو سوار کرتے تھے۔ کہا جناب ام فروا آ جائیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زوجہ، اور کہا کہ علی قاسم، عبداللہ، علی اکبر سب آ جائیے، سوار کروا دیجئے۔ سب نے پردہ محمل ہٹایا، بی بی کو احترام سے سوار کرایا۔ صدا دی کہ جناب ام کلثوم آ رہی ہیں، تو مولا ابوالفضل عباس علمدار نے خود گھٹنا زمین پر رکھ کے عماری کا پردہ ہٹا کر انتہائی ادب و احترام سے جناب ام کلثوم کو سوار کرایا۔ ایسے تمام بیبیوں کو سوار کرایا گیا، یہاں تک کہ جناب سکینہ بنت الحسین لسم شہزادی مولا حسین کے سینے کے تعویذ وہ تو گودوں میں تھیں، کبھی علی اکبر کی گود میں، کبھی مولا عباس، کبھی مولا حسین کی گود میں۔ اب ایک ایسی بیوی آئی ہیں کہ جب وہ آئیں تو مولا غازی آگے بڑھے، مولا حسین علیہ السلام آگے بڑھے، علی اکبر و علی قاسم آگے بڑھے، اون محمد آگے بڑھے، تمام جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے، سایہ کرتے گئے، کوئی پردہ ہٹاتا تھا، کوئی زمین پہ گھٹنا رکھتا تھا، کوئی تعظیم کے لیے بڑھتا جاتا تھا، اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہتے تھے کہ علی علیہ السلام کی بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ تشریف لاتی ہیں، انہیں محمل پہ سوار کیا جائے۔ اجڑ رہا ہے مدینہ حسین جاتے ہیں، ہے شور نالہ و گریہ حسین جاتے ہیں، کہ آئے منہ کو کلیجہ حسین جاتے ہیں، اداس شہ کا ہے روزہ حسین جاتے ہیں، بہن بھی بھائی کے ہمراہ گھر سے جاتی ہے، بہن بھی بھائی کے ہمراہ گھر سے جاتی ہے، قضا بلاتی ہے یا کرب و بلا بلاتی ہے۔ پروردگار ہمارا یہ ذکر اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ مستجاب فرمائیے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ شعبان المعظم کے اعمال و فضیلت لے کے میں اور عروج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ If you have still not subscribed the channel, please subscribe Anam and Arooj Naqvi Official. You can also join our Instagram handle sayyida.anamarooj وہاں پہ آپ اپنی queries پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی زیارات، اعمال، شعبان اور رمضان کی خصوصاً دعائیں جو کہ امیج فارم میں آپ کو یوٹیوب پہ اگر نہیں بھی ملتی، we are going to upload the images there۔ جو خاص نمازیں شعبان کی، رمضان کی، امیجز دعاؤں کے وہاں پہ ہم پوسٹ کریں گے، میتھڈز دعاؤں کے اور نمازوں کے وہاں پہ ہم پوسٹ کریں گے۔ سو اٹ شوڈ بی ویری کنوینئنٹ فار ایون اے نیو پرسن کہ وہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے اس کو سمجھ سکے، وہ ہم سے انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے تھرو کہ اس کو کیسے ادا کیا جائے، کیسے پرفارم کیا جائے، دعا کس وقت کی ہے، کیا اہمیت ہے، تو سب وہاں پر کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔ التماس سے تو